बीवी के फ़राइज़। अब आइए मियाँ और बीवी के फ़राइज़। मैंने कहा हुकूक और फ़राइज़ अगर हम जानने लगेंगे, मसले माँ बाप के फ़राइज़, बच्चों के, मियाँ बीवी के फ़राइज़। पहला फ़र्ज़ बीवी से शुरू करते हैं हम, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट ना, तो पहले लेडीज़ के फ़राइज़ बताएंगे। खाविंद को खुश रखना, अपने शौहर को खुद खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा हक़ ये है शौहर को कव्वाम मानना। कव्वाम माने अल्लाह ताला ने कहा कि घर में शौहर और बीवी, तो डिसिप्लिन के अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द को एक दर्जा ज़्यादा दिया गया, लेकिन मैंने कहा ना दर्जा फ़ख्र के लिए है या जिम्मेदारी के लिए है? जिम्मेदारी के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमा दिए फिर कमाने की जिम्मेदारी भी किस पर है? औरत पर नहीं है बल्कि मर्द पर है। दूसरे मज़ाहिब में क्या औरत भी कमाना है और मर्द भी कमाना, लेकिन इस्लाम में कि मर्द को कमाने की जिम्मेदारी है। अगर औरत कमाती है जायज़ तरीके से और उसके बाद मर्द को अगर मदद करती है तो ये उसका एहसान समझा जाएगा, लेकिन औरत के ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो मर्द को कमा कर दे। लेकिन मर्द के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है। एक दर्जा बुलंद किया अल्लाह ताला ने घर, ताकि घर में डिसिप्लिन रहे। तो बीवी के मुकाबले में शौहर को कव्वाम बना दिया गया, वो घर का जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये गुरूर के लिए नहीं, घर के डिसिप्लिन को बाकी रखने के लिए, ताकि औरत एक की इताअत में रहे। कव्वाम का माना ये। और इसी तरीके से शौहर के माल की हिफाजत करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। शौहर की शुक्रगुजारी। कई औरतें जो जहन्नम में जाएंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शौहरों की नाफरमानी करने। शौहर की नाफरमानी कैसे करती है? नाशुक्री अंदाज, शौहरों की नाशुक्री करना। भलाई करना, हत्तल मखदूर खुश करने की कोशिश करना। जितनी इस्तिताअत है औरत कोशिश करे कि अपने शौहर को खुश करे। गाली गलोज ना दे, शौहर को गाली ना दे। अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी गाली दी? क्या अपने बीवियों को आपने कभी मारा? मेरा एक बयान है करीब में, कभी आपको टाइम मिला तो देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्दिवाजी झगड़ों को ख़त्म करने के 10 उसलूब, उसमें 10 उसलूब है और आखिरी में, लेकिन लोग 10 को छोड़कर डायरेक्ट किस पे आ जाते? गाली पर और मार पर। और मारते भी कहा? चेहरे पर। जानवर को भी चेहरा मारना हराम है। इसीलिए सऊदी अरब के उलमा ने फतवा दिया बॉक्सिंग हराम है। बॉक्सिंग हराम क्योंकि पूरा इसके अंदर गेम क्या होता है? चेहरे को मारने का। चेहरे को मारना तो हराम है, तो ज़्यादा बॉक्सिंग में भी जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन बीवी को मारते चेहरे पर, सबसे नाजुक एरिया। और मारने का तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर नहीं मार। और आपने गाली तो 81 गज़वात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरिया और गज़वात मिलाकर 81, पूरे गज़वात में आपने काफिरों को गाली नहीं दी, बीवी को कैसे गाली देंगे? तो पूरे उसलूब छोड़ के डायरेक्ट हम आ जाते हैं मारने पर और गाली गलोच पे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको ये सुन्नत नहीं मिलती। तो इसलिए इस पर तवज्जो देना चाहिए। अच्छा सलूक करे बीवी, मारपीट ना करना। यानी शौहर से कहा जा रहा है कि मारपीट नहीं करना। बीवी के हुकूक बताए जा रहे हैं। शौहर के फ़राइज़, शौहर के फ़राइज़ में ये है अच्छा भलाई से रखे खातून को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। हर एक को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक पूछा जाएगा। दूसरा मालदार शौहर है तो उसके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। बीवी आकर कहती है फलां शौहर कितना अच्छा दे रहा है, उसके हिसाब से हमें नहीं पूछा जाएगा, हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हमसे पूछा जाएगा। गाली गलोच से इज्तनाब करना, शौहर गाली गलोच से बचे। अच्छा सलूक करे अपने बीवियों के साथ। खैरुकुम ली अना खैरुकुम ली अहली। मारपीट ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नापसंद करता हूँ। नहीं, कुरान में इजाज़त है ना, वद्रिबूहुन्ना। कुरान मजीद में नुशूज़ कहा गया, इस्यान ने, छोटी छोटी नाफरमानियों के लिए मारने का नहीं। नुशूज़ माने बड़ी नाफरमानी। फलां खलेरा भाई मेरे बिस्तर पे नहीं बैठना, क्यों बैठने दिए? नहीं, वो बचपन से मेरा दोस्त है, नहीं चलेगा। शौहर ने कह दिया, शौहर को अगर पसंद नहीं है, खलेरा भाई हो चिचेरा भाई हो, नहीं आना चाहिए तो बस नहीं आना चाहिए।
تو اس کو کہتے ہیں نشوز. لیکن تب بھی مارنے کا جو ذکر آیا ہے ضربن غیر مبرحن, زخم نہیں آنا چاہیے. بہت آسان کام نہیں ہے یہ, کوئی آسان کام نہیں ہے. اب مارے, مرد کا ہاتھ اتنا خطرناک ہوتا ہے, بیوی کو زخم کے قریب آ گیا, اندر سے خون نظر آ رہا, جلن ہو رہی ہے, خطرے میں آخرت پھر اب. تو یہ مارنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مارنے ارے اجازت دی گئی ہے, لوگ کہتے ہیں مارنے کی اجازت ہے نا تو فائٹ لے لے کے مار رہے پورا. ویسا نہیں, اجازت ویسا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے کبھی نہیں مارا. ایک مرتبہ قریب بہت آ گئے تو اپنا دفاع لینے کے لیے آپ نے دفاع کیا, دفع شدید کیا, لیکن ایسا کر کے مارنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. پورے احادیث پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ. ہاں کبھی ہوتا ہے عورت پہ جن آتا ہے, جادو ہوتا ہے, سوار ہوتا ہے, تو عورت کیا ہوتی ہے بعض وقت مرد کو مارنے چل جاتی, تو آپ دفاع کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ کر کے ایسا مارنے کی کوئی دلیل نہیں ملی. پورا ریسرچ کر کے سعودی عرب کے علماء نے ڈکلیئر کیا کہ ایسا مارنے کی کوئی دلیل نہیں. تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے خاص طور سے کہ ضربن غیر مبرحن. اب علماء کہہ رہے ہیں یہ کیسا, اس پہ عمل کیسا کیا جائے. اگر مسواک سے مارا, مسواک سے بھی اگر سیدھے ہاتھ سے ماریں گے تو خطرناک ہاتھ ہے, تو بولے انہیں لیفٹ ہینڈ سے مارنا چاہیے. ہاں لیفٹ ہینڈ سے ہی بعض لوگ بہت خطرناک مارتے, چھکا بھی مار دیتے بعض. تو نہیں, ان کو بولے انگلیوں میں پکڑو, انگلیوں میں پکڑ کے. ایک عالم صاحب نے کہا اتنا خطرناک ہے, مارنے کے میدان میں نہ جائے تو بہتر, کیونکہ اتنا آسان نہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے, قرآن میں ذکر ہے, حدیث سے پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اکرہ, میں ناپسند کرتا ہوں. یہ حدیث سے کون پڑھے گا؟ ضربن غیر مبرحن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایسا مار زخم نہیں آنا چاہیے. تو بہتر ہے اس میدان میں نہ جائیں تو بہتر ہے. نصیحت کریے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, آخر میں ایک طلاق کا راستہ ہے. رکھ کے تکلیف دینے کے بجائے طلاق جو جائز ہے وہ کام کریے. ہاں اگر کسی کو چھوڑ دینے سے اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے, تھوڑا لائٹ شرعی طریقے سے مارنے سے وہ سدھر سکتی ہے, تو اجازت ہے, اس میں کوئی بات نہیں, اس کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو تباہ کر دینے سے بہتر ہے تھوڑا مار کے سدھار لیا جائے. تو وہ مار اس مرحلے میں اجازت ہے. وہ سب کانٹیکسٹ توڑ کر اسلام میں عورت کو مارنے کو کہا گیا. کس ٹائپ کی مار ہے, کیا ٹائپ کی ہے, کون سے لیول پر ہے, کون سے مرحلے پر ہے, یہ سب کانٹیکسٹ نہیں ہونے سے ہمارے نوجوان بھی پریشان ہو رہے جواب دینے کے لیے. جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا دونوں کو بھی. بیوی پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. مہر ادا کر دینا یہ بھی ذمہ داری ہے. بیوی کو گھر کی زینت بنانا, بازار کی نہیں. بہت بڑی بات ہے نہیں. ابھی کئی خواتین ہیں گھر میں سج کے نہیں رہتے, باہر سج کے رہتے, اور مرد حضرات بھی باہر ٹائی سوٹ سب چیزیں, گھر میں آتے پرانے کپڑے پہن کے رہتے. اب اس لیے بیویوں کو بھی باہر کے مرد پسند آتے اور مردوں کو بھی باہر کے عورتیں پسند آتی, کیونکہ پورا بناؤ سنگار باہر نظر آ رہا, گھر کے اندر جو لائے وہ شوہر کو نظر ہی نہیں آ رہا. اب آپ کے سامنے کیا سجنے کی ضرورت ہے؟ بولے ہم تو اتنے کلوز ہے, کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. یہاں پر آ کے مرد کیا, اسی لیے باہر جب سج کے عورتیں نکلتی ہے تو مرد بھٹکتا ہے, عورتیں بھی بھٹکتی ہے, کہ گھر کے اندر ہم اچھا اگر رہیں گے تو وہ نیڈ فلفل ہو جائے گی, شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں گے. تو گھر کے اندر بھی زیب و زینت اختیار کی جائے. ازدوائی مسائل, یہ بڑے اچھے نقطے ہیں. ایک بہت بڑا پی ایچ ڈی کا رسالہ, اس کو میں نے خلاصہ کیا ایک صفحے میں, بڑی کتاب ہے, اس کا میں نے خلاصہ کیا کیسے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جب آپ کے اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں تو اس وقت پہ مسکراہٹ جاری رکھیے. سامنے ہاں بولو. اب بیچاری اپنی بات سناتے اس کو بھی غصہ آ جاتا. جی فرمائیے, جی فرمائیے. جیسا ہم بڑے باس کے پاس گئے تو وہ آپ کا بولتا کیا بیٹا لائے, کیا کرے, تمہارا نمبر جی سر, یس سر, کیسا بولتے کیوں؟ اب سیلری ملنے والی, یہاں جنت ملے گی انشاءاللہ. بیوی سے ہی بات کرے تو یہ بہت بڑی باس ہے, ہوم منسٹر ہے, یہاں اگر پرابلم ہو گئے پورے جاب چلے جاتے پھر. اور بیوی کو بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے. جی میرے سردار بولے تھا شوہر, آپ ان کو اچھے انداز میں مسکراہٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کچھ بیان کرتے جذبے میں آ کر, کچھ کسی کی شکایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. مسکراہٹ. سیکنڈ ہے نظر انداز کر دینا. وہ آپ کیا بول رہے تھے صبح میں جب آفس جاتا ہوں پہ, اب بولو, ایسا نہیں چھیڑنا. چھیڑے تو بھاری پڑ جاتے خواتین, اور خواتین کو بھی چاہیے کہ نظر انداز کرنے کی عادت ڈالے. جی آپ کیا بول رہے تھے جاتے جاتے, ذرا آپ بولیے. وہ دوسری شادی کرتے بولے آپ, اس کا مطلب کیا تھا؟ ارے چھوڑ دو, نظر انداز کرو. اب وہ بولے ایسا, مجھے اتنا یاد رکھتے, ٹھیک ہے آپ کر کے بتاتا ہوں. تو خام آ کے آپ ہی چھیڑے. بعض زخم کو کھریدنے سے وہ زخم کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا. نظر انداز کر دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تیسرا, اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ڈسکشن کا ماحول رہے. میں نے بول دیا بس بول دیا, گھر میں ایسا چلے گا.
نہیں، بعض اوقات عورت کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیوں بول رہے، یا بعض اوقات مرد کو سمجھ نہیں آتا آپ کیوں بول رہے، پورا کلیئر کریے نا. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات رکھ دو، کیوں دل میں چھپا رہے، کھلی بات کرو، کلیئر کٹ بات کرو. تو ڈسکشن کرنے سے بات کھل کے آتی ہے. تو گھر کے اندر ڈسکشن کا ماحول بنایا جائے. تھوڑا وعظ و نصیحت کب کرے؟ عمدن غلطی ہو تو، انجانے میں ہو تو نظر انداز کر دے، لیکن عمدن غلطی ہو یا کوئی منکر ہو تو ٹوکنا ہے، وہاں پر نظر انداز کرنا جائز نہیں. گناہ ہو رہا ہے نظر انداز کر رہے ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گھر کے اندر غیبت ہو رہی، آپ نظر انداز کر رہے ہیں، گناہ ہے. گھر کے اندر غیبت ہو رہی فوراً ٹوک دو، کیونکہ آج یہ کسی اور کی غیبت کر رہی ہے، آپ کی بھی غیبت کل کر سکتی ہے، کیونکہ عادت بری ہوتی ہے. آپ کسی کی غیبت سن رہے ہیں، یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی غیبت نہیں کرے گا؟ جس کو دوسروں کی غیبت کرنے کی عادت ہے آپ کی بھی ضرور کرے گا. اسی لیے ایسے لوگوں کو ساتھ مت دیجیے. جہاں پر بھی غیبت ہوتی ہے فوراً کہیے اسٹاپ، میں اس کے ساتھ نہیں دوں گا، کسی اور سے کریے، آپ مجھے گنہگار کیوں کر رہے ہیں؟ ہلکا ڈانٹ ڈپٹ یہ کر سکتے ہیں کبھی، بشیروں و نذیرہ. یہ کب ہے؟ جبکہ کچھ بڑے گناہ ہونے کا ڈر لگ رہا ہے آپ کو، انجانے میں کوئی خطرناک گناہ ہونے کا ڈر لگ رہا ہے. فیصلے صادر کرتے وقت پر تحقیق کر لیا کیجیے. شوہر آج سے ماں الگ بیوی الگ، اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں، بہن الگ بیوی گھر الگ کر رہے، تحقیق کر لو کہ ایسا تو نہیں کہ آپ غلط فہمی میں. تحقیق اچھی طرح سے کرو تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو. انصاف پر مبنی فیصلہ کرو. ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا اللہ حکم دیتا ہے. دفع شدید تک اجازت ہے، مارنے کا ضرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں اجازت ہے بحالت مجبوری، وہ بھی محدود کنڈیشن کے ساتھ. حجر جمیل اختیار کرنا. حجر جمیل مطلب ہوتا ہے آپ پہلے بہت ملتے تھے، تھوڑا ملنا جلنا کم کر دے. وہ آدمی کیوں نہیں مل رہا، تو اس سے اندازہ لگ جاتا کہ شاید ناراض ہے، تو پھر اصلاح کے لیے آ جائے گا. بالکل ہی ترک تعلق کر دے رہے ہیں آپ، تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، سوائے جہاں پر اجازت دی گئی ہے ترک تعلق کی، وہاں الگ بات ہے. 10واں ہے اختیار دینا، مشورہ کرنا. اگر اسراف کی بہت عادت لگ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے کہا جاؤ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور سے شادی کرنا ہے تو کر لو، مطلب میرے پاس اب میں رکھ کر تم کو ظلم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اسراف میرے پاس نہیں چلے گا. یعنی اسراف کی اگر کیفیت ہو، یا گھروں کے راز جو کہ مرد کہتا ہے کسی کو مت بتاؤ، ایسے راز جس سے کہ فتنے پھیل جاتے، وہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے فتنے آ رہے ہیں. یا اسی طرح الٹا بھی مرد اگر ایسا کچھ کام کر رہا ہو تو ایسے وقت پر ہی طلاق کے راستے پہ جا سکتے ہیں، خلا کے راستے پر، جہاں پر شرعی اعتبار سے بڑے بڑے گناہ ہونے کا صدور ہو. کیونکہ گناہ میں آپ کیوں شریک ہونا چاہ رہے ہیں؟ تب وہ آخری مراحل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرب اور گالی ثابت نہیں. اللہ ہدایت دے ان شوہروں کو جو 11 اسلوب چھوڑ کر ضرب اور گالی پر اتر آتے ہیں. کتنے سے؟ ذرا پانی نہیں ملا گالی، فون اٹھاتے 1 گھنٹہ کسٹمر کو سمجھاتے، کسٹمر اگر نہیں سمجھا پٹکتے ہیں، گالی دیتے. 1 گھنٹے سے میرا دماغ کھایا، آخری میں میرا پروڈکٹ بھی نہیں لیا، گالی دیا. صرف ایک کسٹمر کو برابر آپ 1 گھنٹہ ٹائم دے کر اس کا گالی دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گالی نہیں دی کافروں کو، غیر مسلموں کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ گالی دیتے ہیں کیا. یہ 3 جنگوں میں انہوں نے کبھی گالی نہیں دی. بڑے بڑے جنگوں میں گالی نہیں دی، اپنے زبان کو کنٹرول کیے. ہم اپنے گھر میں بیوی ماں کو گالی دیتے ہیں آج بچے، نعوذ باللہ، ماں کو، حد ہی ہوگی. اب ایسے گھروں پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تو کیا آئے گا، نعوذ باللہ. قریبی رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کا معنی تم اچھے تو میں اچھا، تم برے تو پھر میرے گھر کو نہیں آنا، ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی کا معنی ہے کہ اگر کوئی تعلق توڑ رہا ہے تو اس کو جا کے منوانا، یہ ہے صلہ رحمی. اچھا رہا تو اچھے رہے، یہ تو آرڈنری انسان ہے، کوئی بھی کرے گا. ایکسٹرا آرڈنری انسان وہ ہے تعلق توڑنے والوں کو. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے تصور کریے خاندان میں کن کن سے تعلقات ٹوٹے ہوئے. کئی سال ہو گئے پھوپھو سے بات نہیں کی، آج جا کے انشاءاللہ فون کرنا ہے. ذاتی جھگڑے بتا رہا ہوں میں، شرک کی وجہ سے اگر آپ نے قطع تعلق کیا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو تو بات الگ ہے. دین کی وجہ سے کچھ آپ نے کیا تاکہ ان کی اصلاح ہو تو بات الگ ہے. لیکن ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے تھوڑا توجہ دیجئے. اگر ایسا ہے کہ صرف ذات کی وجہ سے، تو آج ہی انشاءاللہ وعدہ کریں گے آپ کہ آپ سب کو فون لگا کر انشاءاللہ سب کو صلہ رحمی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں ہے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن سے جو تعلق توڑ کے تم سے روٹ کر جا رہا اس کو منا کر لاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ رشتہ عرش سے لٹک کر کہتا ہے اللہ تو اس سے تیرا تعلق رکھ جس نے میرے رشتے کو قائم کیا. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے رشتہ.
حسن سلوک کرنا، حسن سلوک میں آتا ہے تحفہ دینا، حسن سلوک میں آتا ہے ان کے بارے میں غیبت نہیں کرنا، ان کے غائبانہ میں ان کا اچھا ذکر کرنا۔ حسن سلوک کا معنی ہے کبھی کبھی ان کے لیے سلف تو باقاعدہ ٹائم نکال کے گھروں میں ملنے جاتے تھے تاکہ رشتے باقی رہے، اور نسب معلوم کرنا۔ رشتے معلوم ہی نہیں ہے آپ کے بچوں، یہ آپ کے دادا جان ہیں، اچھا ہاں امریکہ میں ملے تھے ایک مرتبہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دادا بول تو دادا معلوم ہونا چاہیے پراپر، کسی اور کو دادا نہیں بولنا چاہیے۔ اور چاچا مطلب چاچا ہے، پھپھا، یہ پورے رشتے معلوم ہونا چاہیے، کیا کیا رشتے ہیں، آگے آ رہا رشتے۔ عدل و انصاف کرنا، انصاف سے کام لینا، رشتہ داروں سے تعاون کرنا، ان کے برے حالات میں مالی اعتبار سے مدد کرنا ہے کرنا، خون دینا پڑے تو خون دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ ہم تو مس گائڈ کر دیتے، کہاں ان کا بچہ آگے بڑھ جاتا، ہاں وہ اسکول میں ڈال دو، پھنسا دیا اس کو میں، وہ بزنس کر دو، پھنسا دیا اس کو، ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی غلط جا رہا تو اس کو بچانا ہے۔ نصیحت کا من، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے کیا ہے، اگر وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو، اگر وہ ملے تو سلام کریں گے آپ، الحمدللہ، اس کو چھینکا ہے الحمدللہ کہے تو آپ کو اس کے جواب میں آپ کو جواب دینا ہے، پھر وہ آپ کو دعا دے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کو جا کر تیمارداری کرنا ہے، جا کر کیسا کرنا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ بولنا، یعنی بیماری کو معمولی بتانا ہے۔ ہم خاندان میں کسی کی بیماری پرسی کے لیے جاتے ہیں تو کیا لا باس طہور، لا باس، لا باس یہ کوئی چیز نہیں، چھوٹی چیز ہے، لا باس طہور، طہور پاک اللہ کا۔ ہم لوگ اتنی بڑی بیماری، اللہ اکبر، اس سے پہلے آئی تھی اور رات کا رات آؤٹ ہو گیا تھا، آپ کو ہے نعوذ باللہ، دشمن کو بھی اللہ ایسی سزا نہ دے، عورتیں جا کے بیچاروں سمجھتا کچھ ہو گیا میں، ویسا نہیں، لاباس طہور، لاباس معمولی چیز ہے، اللہ بڑا ہے، وہ شفا دینے آ جائے تو یہ ایسے ہزاروں بیمار، ایوب علیہ السلام کو کیسے بیماریاں نہیں تھے، وہ ختم ہوتے تو چھوٹی بیمار ایسا پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو یہ سب سیکھنا، ہم کو معلوم خالی اچھا رہنا، کیسا رہنا دماغ میں ہم لڑاتے نہیں، سیکھنا چاہیے ہم کو یہ سب چیزیں۔ ایک دوسرے کو تکلیف دہ باتیں نہ کہنا، سامنے والے کا خیال رکھنا، ایک ہی پوائنٹ، سامنے والے کا خیال کرنا شروع کر دیں گے، کئی حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ پورے لوگ بیٹھے ہوئے، اچانک جو بریانی کی بڑی پلیٹ آئی، آتے پلیٹ ادھر کھینچ رہے، مطلب سامنے والا خیال نہیں کر رہے، چھوٹی مثال ہے دیکھنے میں، بوٹیاں جائیں اس کو گھما لے رہے، سمجھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آتے پہلے ڈال دے رہے، بیچارہ سامنے آ رہے، کیا ماہر ہے بھائی لوگ، تھوڑی دیر میں جو ہے بریانی کو پلو بنا دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس میں پتہ چل جاتا کہ آدمی کی تربیت کتنی۔ آتے بھائی آپ لیجئے، پہلے آپ لیجئے، ارے بھائی آپ بولے تو ہم کو مل رہا، نہیں ملا تو اللہ کھلائے گا، کیا اللہ بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، اللہ پہ بھروسہ، بھوکے سو جائیں گے لیکن اللہ کے حقوق ادا کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دینا ہے پیٹ میں نہ، پوری کائنات روک لے تو آ جائے گی بوٹی انشاءاللہ، اس کی فکر مت کریے۔ بہن بھائیوں کے حقوق بڑا اہم ٹاپک ہے یہ بھی، بہن بھائیوں کے حقوق، خاص طور سے ترکہ بٹتے وقت پر اکثر بھائی بہن کا حق مارا جاتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھے۔ ہو سکتا دوست کا کبھی حق مارتے ہوں گے، لیکن روزانہ حق کس کا مار دیتے ہم بعض اوقات؟ سگے بھائی بہنوں کا۔ ہو سکتا کسی دوست کا سال میں ایک مرتبہ آپ نے حق مارا ہوگا، لیکن بیوی روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 12 گھنٹے ملتی، وہ 12 گھنٹے ظلم کریں گے تو قیامت میں کہیں 50% ظلم کی داستہ کہیں گھر سے نہ نکل جائے، کہیں شوہر سے نہ آ جائے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے بیوی رشتے، بیوی شوہر کا ٹائم کم سے کم اگر غور کر کے دیکھیں نارمل حالات میں 50% گزرتا ہے، نارمل حالات، ایمرجنسی دور ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن نارمل حالات کیا ہے، دن 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو بیوی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ 50% قیامت کے دن کمپلین یا بیوی کی طرف سے آ جائے یا شوہر کی طرف سے آ جائے۔ یہ سب کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت میں حساب و کتاب دیکھنا ہے۔ یہ تربیت ہر جگہ کام آئے گی، آپ غور کر کے دیکھ لیجیے۔ محتاجوں اور غریبوں اور مساکین کے حقوق پورے ڈیٹیل میں ہے اس کے اندر، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو محتاجوں تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، غریبوں تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی قرض دار ہے کہ ہمارے گھروں میں، خاندان میں اگر کوئی ہے تو پہلے ان کا خیال رکھا جائے، یہ خیال کریں آپ۔ عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق، بعض لوگ مالدار ہو گئے، میں نے ان سے انٹرویو لیا، اکثر مالدار جو لوگ ہوئے ہیں ان سے میں انٹرویو لیتا ہوں تو ان کی ایک کامن بات مجھے ملتی ہے، بھائی ہم نیت کرے تھے اللہ اگر ہم کو دیا تو ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پوری کائنات میں اللہ رزق پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جو مالدار آدمی غریبوں تک پہنچا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا، کیونکہ وہ غریبوں تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کو وہاں تک پہنچانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔
اب جو ریکارڈ بنے گا اللہ بولیں گے یہ قابل نہیں، اس کو ہٹا دو، تو اس کی مالداری اس سے چھین لیتے. سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق کیا کرنا ہے؟ سماجی معاملات میں تکریم کا حق. سماجی اعتبار سے اگر وہ آ جائے تو ان کو زیادہ عزت دی جائے، بڑوں کو عزت دی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے اگر خاندان میں ہیں تو ان کو بوجھ مت سمجھے، ان سے برکت ہے تمہارے روزی کی، تمہارے کاموں میں. البرکۃ مع الاکابر، بڑے لوگ اگر خاندان میں ہیں اتنی برکت لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ بولتے ہیں ارشد بھائی جب سے میرے والد کا انتقال ہوا میرا بزنس چوپٹ ہوا. انہیں وہ فیل کرتے کچھ لوگ، یعنی وہ برکت اصل ان سے لگی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے اللہ ان کو رزق دے رہا تھا، نتیجے میں وہ باپ کو مل رہا تھا. کئی لوگ ماشاء نعوذ باللہ یہ باپ کب مریں گے، پورا کھانستے اب تو گئے، پھر اس کے بعد فریش ہو کے آتے. تو انشورنس کرا کے رکھے ہوئے والد صاحب کا، مر رہے ہیں مریں گے تو انشورنس ملے گا. نو گویا کہ آپ کسی کو مار کے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، انشورنس کا مطلب وہی ہے. نعوذ باللہ. سماجی معاملات میں تکریم کا حق، معمر افراد کی تکریم اللہ کی تعظیم کا حصہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے برابر ہے اگر بڑے لوگوں کی عزت کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. عمر رسیدہ افراد کو اور لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا چاہے گا، گھر کی برکت لے آ کے اولڈ ایج ہوم میں کون چھوڑنا چاہے گا. یہ فضیلت پڑھ کے جس قوم کی تربیت ہو جائے وہ کہے گا میرے گھر میں بوڑھے لوگ رہے، میرے گھر میں یتیم رہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک کھانا نہیں کھاتے کوئی یتیم ملتا، یتیم کو لاتے تھے بستر میں بٹھاتے تھے جب کھانا کھاتے تھے. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر یتیم کے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. ڈھونڈنے والے کو یتیم مل جاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے ملتا نہیں، اس کا مطلب آپ نے نیت کی نہیں، ارادہ نہیں کیا. ارادہ کریں گے تو معاشرے میں بہت سارے یتیم ہیں، ان کے حق ادا کر سکتے ہیں. عمر رسیدہ افراد کی تکریم ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے. معمر افراد باعث برکت ہے. البرکۃ فی اکابرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، یعنی کمزوروں کے ساتھ میں ہوں. سہولیات زندگی کی فراہمی میں ترجیح کا حق. اگر بوڑھے ہیں نوجوان ہیں تو آپ نوجوانوں کو بولیے پہلے بوڑھوں کو دے دو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عورتوں نے کیا کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں ہم پانی لے آئے کچھ مدد کر دو. تو انہوں نے اپنے ابا کا ذکر کیا تو بوڑھے کا ذکر کیا. اس کا مطلب انبیاء اکرام بوڑھے لوگوں کا خیال رکھتے تھے. اس سے تو یہ پتہ چلا. اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی آ کر کیا کہا اے یوسف علیہ السلام یہ بنیامین کو چھوڑ دو ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بوڑھوں کا الفاظ لے کر پہنچنے کی کوشش کی. تو اس کا احترام کرنا چاہیے. استطاعت سے زیادہ بوجھ بڑوں پر نہ ڈالا جائے. جب ہم نماز پڑھاتے اگر دیکھیں کہ امام صاحب نماز پڑھانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے. اگر وہاں بوڑھا کوئی ہے کمزور کوئی ہے تو آپ کی نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے. اکیلے پڑھنا ہے تو لمبی پڑھیے. اکیلے جلدی جلدی پڑھتے، امام صاحب بنے تو سورہ بقرہ. تقویٰ پورا وہاں نہیں، تقویٰ اکیلے میں بھی دکھایا جا سکتا ہے. یہاں تک جو ہے حقوق کی بات ہے. یہاں سے آپ کو گھروں کے اصلاح کی چیک لسٹ ملے گی انشاءاللہ. گھروں کے اصلاح کی چیک لسٹ، خاندان کیسے بنتا ہے اچھے. پھر وہی باتیں آپ کو آئیں گی تھوڑے آسان انداز میں. گزرے جو باتوں کو اور آسان انداز میں یہاں سے آخر تک چیک لسٹ کے طور پہ پڑھتا ہوں میں. بیوی شوہر کا حسن انتخاب، یعنی دین کی بنیاد پر انتخاب ہونا چاہیے. کیسا کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ بیوی دین کی بنیاد پر انتخاب کرنے کا مطلب پہلے سوال کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ آپ کی بچی کیسی ہے؟ تو پہلے دین کے بارے میں سوال ہونا چاہیے یا مال کے بارے میں؟ ہاں دیکھیے اگر آپ پہلے دین کے معاملے میں کریں ٹھیک ہے. آپ کی بچی کہتی ہے ہاں ماشاءاللہ میری بچی دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، چاش کی نماز بھی نہیں چھوڑتی، تہجد بھی نہیں چھوڑتی، بعد میں پتہ چلتا فرض نماز بھی نہیں پڑھتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح شوہر کا بھی مسئلہ، ادھر بھی شوہر کا بھی مسئلہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ اتنا بھی زیادہ نہیں بولنا. چاش کی نماز، تہجد. میں بولا ارے بھائی ہمارے سے زیادہ نیک لوگ دکھ رہے ہیں یہاں پر، اتنے خطرناک لوگ. تہجد کبھی نہیں چھوٹتی. تو الفاظ اب ہوتا کیا ہے، دیندار ہے، اچھا مال، دیندار ہے ماشاءاللہ بچی بہت دیندار ہے. اچھا بچی خوبصورت ہے کیا؟ نہیں خوبصورت ایک نہیں ہے، تب تو میں نہیں کرتا. تو اب آپ کس بنیاد پر رد کریں یہاں پر؟ خوبصورتی کی بنیاد پر رد کریں. اس کا مطلب آپ کا انتخاب ڈیسیشن میکنگ کس کی بنیاد پر ہو. اس لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے دین کو آخری میں بنیاد بنائیں. تو پہلے آپ جو آپ کو چاہیے پہلے پوچھ لیجئے. خوبصورت ہے کیا؟ اچھا. مال ہے کیا؟ پڑھی بھی ہے، پڑھی لکھی ہے کیا بچی؟ اچھا. کیا گھرانے سے آپ کا؟ اچھا دیندار نہیں ہے، سوری میں نہیں کر سکتا. تو آپ یہاں پر ڈیسیشن کس کی بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ آپ دین کی.
दीनदार है, अब तो मैं करूंगा। मतलब डिसीजन किसकी बुनियाद पे ले रहे हैं आप? आपको पूरी चीजें जो चाहे मिल गए और दीन की बुनियाद पे आपने फैसला लिया। पहले दीनदारी पूछ लेते हम जाते, बच्ची दीनदार तो है ना भाई? हाँ, चलिए अब पूछे कितना देते जहेज। अब पूरी दीनदारी खत्म करने के सवालात हो रहे। अरे पूरी दीनदारी खत्म, नौजुबिल्लाह। तो हम हदीसों को उल्टा समझ रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा आए तो बैठ जाओ। हम बैठे हुए तो उठ के मारने आते, अब भी ठहरे बताता हूं, बैठा हुआ आदमी उठ जाता। पूरी उल्टी तरबियत है हमारी, अल्लाह हिफाजत करे। बैठा हुआ आदमी उठ जाता, उसको लेटने का हुक्म है। बैठा हुआ और गुस्से में है तो उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा लेट जाना चाहिए। उठ के जाके मार के आके बैठ के फिर खाना खाते, उल्टी तरबियत, नौजुबिल्लाह। बीवी की इस्लाह की कोशिश करे। घर में अगर अच्छा माहौल बनाना है तो बीवी के ऊपर भी काम करना है, यानी कि उनको इस्लाह करना। सिर्फ अकेले बयान नहीं सुनना, जो बयान सुन रहे जाकर बीवी को भी सुनाना। इसी तरह अगर बीवी देख रही है कि शौहर गलत है तो शौहर की इस्लाह की कोशिश करे, आखिर में दोनों को फायदा होगा। शौहर और बीवी की इस्लाह कैसे होती है? इबादत पर तवज्जो दिलाना, ईमान बुलंद करने की कोशिश करना, तहज्जुद के लिए कोशिश करना, उठाने की कोशिश करना, कुरान करीम की तिलावत के लिए एक दूसरे को उभारना, दुआओं का एहतमाम, एक दूसरे को कहना उठने की दुआएं पढ़े हैं क्या, एक दूसरे को याद दिला। इससे क्या होता है? माइंड मैपिंग होती है, जहन बनता है। सदक़ात और खैरात पर उभारना, बीवी को कुछ पैसे देकर जाइए खैरात करने के लिए। बीवी को चाहे शौहर को बोले कुछ खैरात भी कर दिया करो, याद दिलाना एक दूसरे को। मुफीद इस्लामी किताबें, क्या आप ये किताब पढ़े? अभी तक नहीं पढ़े, कब पढ़ोगे? सीरत की किताब कब पढ़ोगे? जाकर शौहर पूछे, बीवी शौहर से पूछे आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ऐसा पूछने से माहौल बनेगा। घर के अंदर ईमान अफरोज कैसेटें सुनाई जाए। दीनदार दोस्तों और सहेलियों का आना जाना होना चाहिए। जो बुरे हैं उनको घर में आने देना नहीं चाहिए। बुरी सहेलियों से और बुरे दोस्तों से घर को पाक रखा जाए। घर में ईमान की तो खुमरदी, घर में ईमान कैसे लाया जाए? जिक्र घर के अंदर जिक्र होना चाहिए, जिक्र अस्कार घर के अंदर जिक्र अस्कार होना चाहिए। नफिल नमाज़ें कहाँ पढ़नी चाहिए? सुन्नतें घरों के अंदर पढ़नी चाहिए। सऊदी अरब में एक साहब ने कहा, शेख मैं जो है सऊदी अरब वालों से बहुत नफरत करता था, ये लोग फ़र्ज़ पढ़ते चल जाते, फ़र्ज़ पढ़ते चल जाते, तो मैं बहुत नफरत करता था। ये तो वहाबी लोग जो सुन्नत का अहतमाम नहीं करते। हम हिंदुस्तान में हम लोग जो बहुत सुन्नत का अहतमाम करते। एक दिन मुझे ख्याल आया कि इतने बड़े इमाम हैं, सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ रहे? तो उनके पीछे 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 मैं गया और इसी तरह मैं जासूसी करा। आखिरी में तो उनके घर का जो अरब का सामने का एक रूम अलग होता है, अंदर फैमिली अलग होती है। आखिर में मैंने देखा वहाँ पर वो सुन्नतें पढ़ रहे। ताज्जुब किया मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पर नमाज पढ़ रहे, मस्जिद में पढ़ना था अफजल। तो उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, सुन्नतें वहाँ पर। तो कई अरब है आज भी उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं अरब सुन्नतें नहीं पढ़ते। भाई आपको मालूमात नहीं है तो अपनी इस्लाह करिए। जल्दी फैसला किसी पर, जल्दी फैसला, जंपिंग इन कंक्लूजन इज वेरी रॉन्ग। दूसरों के बारे में फैसले मत लिया करें। अपने घरों को किबला बनाओ, यानी घरों के अंदर भी इबादत वाले दीन के बहुत सारे काम किया सकते हैं, करने की कोशिश करो। अफराद खाना की ईमानी तरबियत, घर के अंदर ईमानी तरबियत के हाथ डालो। शरई वज़ाइफ का एहतमाम, घर में जब दाखिल हो तो क्या पढ़ना चाहिए? कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहि वलजना। हाँ, ज़ईफ़ रिवायत है, नहीं पढ़ना हो, ज़ईफ़ रिवायत है, नहीं पढ़ना। आज से नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छी बात। हिस्नुल मुस्लिम मेरी किताब है, पढ़ लीजिए। घर में दाखिल होते हो पे बिस्मिल्लाह साबित है, खाली क्या साबित है? मैं बिस्मिल्लाह बोलते आप लोग वलजना और बिस्मिल्लाह खरजना सब वैसे ही होगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, और बिस्मिल्लाह माने बरकत आती। नहीं, बरकतिल्लाह बोलना जरूरी है, जब तक यकीन नहीं होता बरकत आ रही नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह बोले तो बरकत आ जाती। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह क्या है? सिर्फ बिस्मिल्लाह साबित है, वाला बरकतिल्लाह नहीं है। बिस्मिल्लाह वलजना वाली हदीस साबित नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह है और अस्सलामु अलैकुम। मिसवाक करना है तो घर में दाखिल होने की दुआओं का एहतमाम करें। और